बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल बिलखसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मखदूश है। दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। आज भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ नोशकी में, जब FC के काफिले पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशत गर्दों ने हमला किया, जिसके नतीजे में अब तक 3 हमारे FC के जवान और 2 शहरी शहीद हो गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पे भरपूर जवाब दिया और उनकी जवाबी कार्रवाई में कलअदम तंजीम के हमलावर समेत 4 दहशतगर्द वासिल जहन्नम हो गए हैं। इसके साथ साथ मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। आपके इल्म में है कि 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर भी हमला किया गया था और 36 घंटों के कामयाब ऑपरेशन के बाद जो 33 दहशतगर्द थे उन्हें हलाक कर दिया गया था। उसके बाद ये दूसरा हमला है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता रोज़ मारूफ आलिम दीन है मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब, उन्हें मस्जिद के बाहर शहीद कर दिया गया बम धमाके में। इसके अलावा आज फितनल खवारिज के 9 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम किया गया। तो ये जो डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ फितनल खवारिज और कलअदम तंजीम BLA के टेररिस्ट एक्टिव हुए हैं, वहीं पर भरपूर जवाब दिया जा रहा है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है या बलूचिस्तान। इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से अब काफ़ी संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया था, इस पर अमल दरामद को अव्वल तो यकीनी बनाना, और जो ये मौजूदा नई वेव आई है दहशत गर्दी में, जिसमें एक पैटर्न भी नज़र आ रहा है कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के बाद अब FC के कॉन्वॉय पे हमला, यानी कि सॉफ्ट टारगेट्स को जो है वो चुना जा रहा है। कैसे इसको इफेक्टिवली काउंटर किया जा सकता है, भारत और अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के शवाहिद भी सामने मिल रहे हैं। और इस सिलसिले में एक तरफ स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड किया जा रहा है, वहीं पर ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस भी इवॉल्व किया जा रहा है। तो इस हवाले से हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। और हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हमें प्रोग्राम सच के प्लेटफॉर्म पे वक्त दिया है साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच के लिए वक्त देने के हवाले से। अब जानना चाहूँगा सर, क्या कहेंगे ये आज नोशकी का वाक़या, 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन, उससे कबल मैंने जैसे बताया कल मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब, बन्नू में खवारिज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, काफ़ी एक इजाफा आ गया है यकदम रमज़ान मुबारक में दहशत गर्दी की लहर में, और एक पैटर्न नज़र आ रहा है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लग रही है दोनों सूबों में दहशत गर्दों की जानिब से। बहुत शुक्रिया अनवर। देखिए, ये दोनों सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पिछले 2 दिहाइयों से मैं और आप जहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको याद है कि आपके हमसाये में मैरियट होटल में यहाँ पे जो एक सुसाइड बॉम्बिंग 2010 और 11 में हुई थी, 10 ग़ालिबन था, यहाँ तक वो पहुँच गए थे कि अब APS के वाक़े को अगर आप याद कर लें, तो क्या मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी इसको बिज़नेस एज़ यूजुअल लिया जाए? नहीं, कतई नहीं। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवेबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ लीथैलिटी के इर्द गिर्द अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस करते हैं। वो चूँकि न्यूमेरिकली उनको डिसएडवांटेज होता है, वो रियासत के मुकाबले में उनके पास बंदे या नंबर्स कम होते हैं, तो वो गोरिल्ला वॉरफेयर की तरफ जाते हैं, वो हिट एंड रन की तरफ जाते हैं, वो अपने लोगों को प्रिजर्व करना चाहते हैं, अपना कम से कम नुकसान और मुखालिफ का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान, और लेवल ऑफ लीथैलिटी बढ़ाते हैं, जिसमें वो एसेसिनेशन से स्टार्ट करते हुए फिर सुसाइड बॉम्बिंग जैसी कभी हरकतों की तरफ आते हैं। तो ये वेरिएशन और ये डिग्री उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। पहले तो हमारा जो रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म है, क्या वो दुरुस्त है या उसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश है, इस पे मेरे ख़्याल में ये गौर तलब बात है। सबसे पहले तो मसला जो मुझे नज़र आता है वो आपकी मेन स्ट्रीम इंटेलिजेंशिया में नज़र आता है। देखिए, जो काइनेटिक्स होती हैं वो उसके पीछे जो मॉरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जो सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो एक मैकेनिज़्म जिसमें आप एक एको चैम्बर के अंदर रहते हुए ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो आपकी पॉलिटिकल विल होती है, वो आपकी सोशल विल होती है, वो आपकी नेशनल विल होती है। इसको कंफ्यूज करने में बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक तबका जो अपने आप को लिबरल कहलवाना पसंद करता है, जो अपने आप को बहुत इंसाफ पसंद कहलवाना पसंद करता है, या पोर्ट्रे एटलीस्ट ऐसे करते हैं, वो ये समझता है कि जो रियासत है ये एक विलन है और वो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस हैं, वो
ان حقوق بشری حقوق کی بات کر رہے ہیں جن کو اعلیٰ و عرفہ مقام گلوبل سطح پہ حاصل ہو چکا ہے. یہ ایک ڈیلیوژن ہے. اچھا اس ڈیلیوژن میں رہتے رہتے آپ پہ ایک کیفیت ایسی آتی ہے کہ آپ اس کو الہامی انداز پہ اس پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ شاید جبریل امین میرے کان میں پھونک رہے ہیں اور بیٹھ کے ایک ویلاگ کر لیں گے, ٹھیک ہے نا, کبھی پنجابی زبان میں تو کبھی اردو زبان میں تو کبھی کسی اور زبان میں, اور وہ آپ اپنے آپ کو دا وائس ڈیوائن وائس سمجھتے بھی ہیں اور اسی طرح اپنے آپ کو پورٹرے بھی کرتے ہیں. سورس آف انفارمیشن ان کی کیا ہوتی ہے؟ 2-4 لوگ بلوچستان میں, 2-4 لوگ ان کے خیبر پختونخوا میں واٹس ایپ کے دوست ہوتے ہیں, گروپس میں ہوتے ہیں. انہوں نے جو ان کو فیڈ کیا ہوتا ہے نا, اس کی بنیاد پہ وہ ایک نیشنل نیریٹو بنیاد بنا کر پیش کرنا شروع کرنا کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کنفیوژن آپ نے بتا دی, یہ اتنی بڑی کنفیوژن ہے. میں اس کا آج کل شد و مت سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ گفتگو جاتی ہے جس کو آپ کی جوڈیشری بھی سن رہی ہوتی ہے, جس کو آپ کے پارلیمنٹیرین بھی سن رہے ہوتے ہیں, جس کو آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں, وہ انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک ابہام کریٹ ہو جاتا ہے, اور وہ اتنا گندا ابہام کریٹ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ یہ جو ایول فورس ہے, جو ڈارکنس کی فورس ہے, جو ٹیررسٹ ہے, یہ سموک سکرین پرووائڈ کرتے ہیں جی, اور ان کے ذکر کے علاوہ باقی تمام اسکار و افکار لے کر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ایک تو یہ آپ نے میں کنکلوڈ کر دوں. یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل نے ریزولوشن پاس کر لی, امریکہ نے اس کی کنڈیمنیشن کی, یو کے نے کی, ای یو نے کی, رشیا نے کی, چائنا نے کی. دنیا میں ہندوستان کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسی مملکت ہے جس نے اس میں ہمارا ساتھ نہ دیا ہو. ایگزیکٹلی. جو نہیں دے رہا ہے وہ پاکستان کا یہ وہ مخصوص طبقہ ہے جو کہ ایک اخبار کی صورت میں یا کسی ایک طبقے کی صورت میں مختلف مین سٹریم میڈیا میں یا ڈیجیٹل میڈیا میں ان کی پریزنس ہے. ٹھیک, پوائنٹ ٹیکن. بی ایل اے کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کاکڑ صاحب, یہ کالعدم تنظیم ہے, یہ کیوں اتنے افیکٹو نظر آ رہے ہیں کہ جعفر ایکسپریس ٹرین بھی انہوں نے جو ہے اس پر حملہ کیا اور ہاسٹیج بنانے کی کوشش کی, آج ایف سی کے کانوائے پر حملہ کر دیا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں, ویڈیوز بھی شیئر کر رہے ہیں, بھارتی میڈیا, مین اسٹریم میڈیا بھی اس کو کیچ کر رہا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے شوز میں آتے ہیں, آپ نے ان کا ایک گفتگو بھی سنی ہوگی, انہوں نے کہا ہے کہ یہ بشیر زیب جن کے حوالے سے ویسے سوشل میڈیا میں اطلاعات ہیں جو پی ایل اے کے سربراہ ہیں کہ شاید وہ اب قتل ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں, پارکیو یہ سوشل میڈیا میں چل رہا ہے کہ وہ بھی ایک پولیٹیکل ورکر تھے, ان کو سپیس ٹی ملی, لہٰذا لوگ اس طرف چلے گئے ہیں, یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں, ہمارے بچے ہیں, اس لہٰذا ان سے ذرا نرمی کا سلوک کیا جائے. آپ سے مجھوں گی یہ بی ایل اے کیسے اتنی افیکٹو ہم نے ذرا. دیکھیے کامران مرتضیٰ صاحب یہاں بیٹھے ہوتے تو پھر شاید میں کچھ کہتا. بہرحال بصد احترام میں ان کی اس اسسمنٹ سے 100%, 100%, صد جو ہے فارسی میں شاید لوگوں کو سمجھنا ہے, 100% میں اختلاف رکھتا ہوں. یہ ان کی اپنی ظاہر ہے, وہ ایک جس طرح کا کوئٹہ میں ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور ولنریبلٹیز ہوتی ہے ہماری, تو میں سمجھ سکتا ہوں. میرے خیال میں اگر میری تو درخواست ہوگی ایسے سینسیٹیو معاملات میں اگر ان کی رائے نہ ہی لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہ ان کے حق میں بھی بہتر ہے, باقیوں کے حق میں بھی بہتر ہے. بہرحال کسی کو پولیٹیکل سپیس ڈینائی نہیں ہوئی ہے. بشیر سے بی ایس او آزاد کا چیئرمین رہا ہے, وہ فکری طور پر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ فکر ہے کیا؟ جی, وہ فکر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب, یہ فکر وہ ہے جو نازی جرمن کی ہٹلر کی صورت میں سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران یورپین کانٹیننٹ میں دیکھی. اس نے کہا جی فرسٹ ورلڈ وار میں وکٹم کارڈ انہوں نے کھیلا, انہوں نے کہا جرمنی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, الائیڈ جتنی فورسز ہیں, اور جرمن نیشن جو ہے وہ پیور ڈیوچر لینڈ جو ہے نا, وہ نسلاً جرمن لوگوں کا حق ہے کہ اس پہ رہائش بھی رکھیں اور اس کے تمام معاشی اور سیاسی حقوق کہ یہ سپیریئر ریس ہے, ان کو اس کو چلانے کا حق ہے. یہاں پہ بھی یہی ماڈل ہے. وہ کہتے ہیں یہ بلوچ سرزمین ہے اور اس سرزمین کی ایک ڈسٹارٹڈ ہسٹری وہ دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کتنے بشیر زیب 200 سال جو برٹش راج کا تھا اس کے سامنے آئے ہیں؟ اگر کوئی پشتونستان کی تحریک, آزاد بلوچستان کی تحریک, یہ
برٹش راج کے دور میں بھی ہونی چاہیے تھی نا. فورٹ سنڈیمن کے خلاف بھی لڑنا چاہیے تھا ان کو, ہمیں نہیں نظر آتے. وہاں پہ ہم سارے لوگ اس پیراماؤنسی میں بھگیاں کندھوں پہ اٹھاتے گئے ہیں, تمام لوگ, چاہے وہ پشتون ہیں, چاہے بلوچ ہے, چاہے پنجابی ہے, سندھی ہے, ہم اس خطے کی ہم کالونی تھے نا. جی جی. اس 200 سال کی کالونی میں جب وہ ڈی کالونائز ہوتا ہے تو پھر اس کے لگ بھگ 40-50 سال بعد اس شدت سے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک تحریک ابھر رہی ہے. لوگ جو ہے نا 4-6 انسرجنسیز کا حوالہ دیتے ہیں. آغا عبدالکریم 8 بندوں کے ساتھ یا 12 بندوں کے ساتھ افغانستان سر لٹ گئے تھے, کوئی وائڈ سپریڈ کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد بابو نوروز کے بھی 8-7 ان کے صاحبزادے تھے اور وہ بھی کوئی وائڈ سپریڈ نہیں تھی انسرجنسی, نہ کوئی انسرجنسی تھی. 70 کی دہائی میں پہلی مرتبہ جب نیب کی حکومت کی ڈسولوشن ہوئی ہے, اس میں مری اور یہاں پر جالاوان ساراوان میں مینگل اور موسنی قبیلے کے لوگوں میں ریزسٹنس آرمڈ تھی 70s میں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ 3 قبیلے تھے جن میں زیادہ تھی. اچھا. اور ان میں بھی افراد تھے, پورے کے پورے قبیلے نہیں تھے. مریوں میں سب سے زیادہ تھے, لیکن مینگل کے کچھ افراد اور موسنیوں کے کچھ افراد, اسلم گچکی ایک نام تھا پورے گچکیوں میں, یہ لوگ تھے. یہ مجھے انشاءاللہ بلوچستان کے لوگ سن رہے ہوں گے جو اس کو جھوٹ سمجھتے وہ سامنے آئے, چیلنج کریں مجھے. یہ ابھی کی جو انسرجنسی ہے, اس میں جب نیٹو کی پریزنس یہاں پر آئی, امریکنز یہاں پر آئے, ان کا یہ خیال اور گمان, اسسمنٹ غلط بھی ہوتی ہے ٹھیک بھی ہوتی ہے, کہ جناب چونکہ ہمارا جو وار آن ٹیرر ہے اس میں ڈیول رول موجود ہے, تو دس از این آئیڈیل مومنٹ ٹو بریک اوے فرام پاکستان, اور ہم بڑی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے. اس تھیم میں ان کے ساتھ را انوالو تھی, ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی کہ جی پاکستان بڑے ڈیفینسو پوزیشن پہ آ جائے گا, ویسٹ بھی اس کے خلاف چلا گیا ہے, وار آن ٹیرر میں اس کا ڈیول رول ہے, تو آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کریں, سپورٹ ہم کریں گے, جیسے ہم نے بنگلہ دیش میں کیا. وہ ایویڈنس کے طور پہ ان کو بتاتے ہیں, جیسے ہم نے 71 میں ان کو ایسٹ پاکستان کو علیحدہ کر کے دیا. ہم بڑے کریڈیبل ہیں را والے. اس غلط فہمی اور اس خوش فہمی اور اس ڈیلوژن کا یہ لڑکے شکار ہوئے ہیں. نہ یہ پولیٹیکل سپیس ان کو ڈینائی ہوئی ہے, نہ کوئی اور چیز ہوئی ہے. یہ اپنی غلط اسسمنٹ کی وجہ سے اس شیطانی راہ پہ چل پڑے اور ڈسٹرکشن میں, دہشت میں اپنے بلوچوں کو بھی تباہ کیا ہے, پاکستان کو بھی بلیڈ کر رہے ہیں. ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ یا تو فکری طور پہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے یا عملی طور پر اس کا حصہ لینے کی یا حصہ بننے کی کوشش کرتا ہے. تو ظاہر ہے اس کے نتائج ہیں, یا ایک طرف سے نقصان ہوتا ہے یا دوسری طرف سے نقصان ہوتا ہے. اس کو یہ آپ نے بتایا کہ لوگ فکری طور پہ بھی اگر الائن ہو رہے ہیں تو اس کا کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. اختر مینگل صاحب نے آج ایک اوپن لیٹر بھی لکھا ہے, غالباً آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, اور انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کے جو وسائل ہیں, بلوچستان ہے تو پاکستان کا فیوچر اس سے جڑا ہوا ہے. انہوں نے معدنیات کے حوالے سے بات کی ہے, گیس کے حوالے سے بات کی ہے, احساس محرومی کی بات کی ہے. وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, ان کے والد بھی رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں. پھر ایک نیا کریکٹر ہمارے سامنے مارنگ بلوچ کا بھی سامنے آ گیا ہے. تو میں آپ کی اس لیے اسیسمنٹ چاہ رہا ہوں کہ اب اس تمام چیز کا, اس افرید کا مقابلہ کیسے کیا جائے. دیکھیں جی, سب سے تو مسئلہ پہلے یہ ہے نا کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ صاحب جو ہے نا یا تو یہ خط لکھ دیتے ہیں یا یہ 6 نقطے دے دیتے ہیں یا یہ 8 نقطوں پہ آ جاتے ہیں. مینگل صاحب جو قاتل ہے, قاتل کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہونے دیتے. That's an important point. اس خط میں کوئی ذکر نہیں ہے. کسی طور پہ جب بھی آپ ان کا پیٹرن دیکھ لیں, ان کی نیشنل اسمبلیز کی اسپیچز ہیں, باقی جگہوں کی ان کی اپیرنسز ہیں, لگتا مجھے یہ ہے کہ جو ہی وہاں پہ ملیٹنٹ کوئی کارروائی کرتے ہیں اور پاکستان کی انٹیلیجنشیا اور مین سٹریم میڈیا کی اگر اس کی طرف توجہ آتی ہے تو یہ توجہ ہٹاؤ نوٹس کے طور پہ سامنے آتے ہیں. انہوں نے کہا حقیقت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا چاہیے. حقیقت یہی, حقیقت کا ایک پہلو یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں میری نظر میں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میں ان کو جو آبزرو کر رہا ہوں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے, یہ ویسے بلوچستان کے کسی مسائل پہ بات نہیں کر رہے ہوتے لیکن فوراً کود پڑتے ہیں
اور یہ توجہ کو اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کی اٹیمپٹ کرتے، یہی ان کا کردار رہ گیا۔ ٹھیک، تجویز کسی قسم کے حل کرنے کی، آپ مجھے بتائیں بولان میں آپ ٹرین میں بطور سفر ایک کیفیت ہے، آپ بھی مسافر ہو سکتے ہیں، میں بھی مسافر ہو سکتا ہوں، فوجی بھی مسافر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بھی مسافر ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بس کے مسافر ہوں، آپ جہاز کے مسافر ہوں، آپ ریل کے مسافر ہوں۔ کیوں یونائٹڈ نیشن نے اس کو کنڈیم کیا ہے؟ سفر کی کیفیت میں کسی کو اسالٹ کرنا، اٹیک کرنا، وہ بین الاقوامی طور پہ اس کو انتہائی کبھی عمل سمجھا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، کیا یہ صاحب جو ہیں گلوبل دنیا جس انداز میں اس کو دیکھ رہی ہے اس طرح دیکھ رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا کو کہ پوری دنیا کی حکومتیں پاکستان کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تمہیں حقیقت دکھاتا ہوں جو مجھے پتا ہے کہ کیا ہے، اس طرف چلو۔ یعنی پوری دنیا ایک طرف، اس جماعت کے جو سربراہ ہیں یا کوئی چند لوگ اور ہیں وہ دوسری طرف، ٹھیک، پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر نہیں کھڑے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے۔ اوکے، ایک تو سر نکتہ آ گیا، مسنگ پرسن۔ دیکھ میں پھر آتا ہوں، اوکے، مارنگ کہاں ہے مارنگ۔ آج؟ مجھے 3.5 مہینے میں کی ایکٹیویٹی میں انہوں نے کوئی اس کو نوبل انعام کے لیے پروپوز کروا رہا ہے، کوئی کہتا ہے نامینیٹ ہو گیا ہے۔ دیکھیں یہ مجھے اور میں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی پروڈکٹ ہے۔ مارنگ بلوچ، آف کورس دیکھیں سارے باکسز ٹک کرتے ہیں نا، خاتون، مناسب اردو بولنے والی، مناسب انگریزی بولنے والی، نان وائلنٹ بظاہر، اور وہ کیا کہہ رہی ہے، ان کو پورٹرے ایسے کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ چیمپئن کر رہی ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے کازز کو، مسنگ پرسنز کا ایشو اٹھایا ہوا ہے۔ انفورس ڈسپیئرنگ، یہ دو چیزیں، جی جی، انفورس وومن امپاورمنٹ۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہیومن رائٹس میں صرف انفورس ڈسپیئرنس ہے؟ یہ 14 ہے بائی دا وے جو یونیورسل ہیومن رائٹس ہے، ان میں سے ایک ہے رائٹ ٹو لائف۔ یس، ایوری ہیومن بینگ ہیز گاٹ دا رائٹ ٹو لائف۔ یہ جو ان آرمڈ لوگ ہوتے ہیں، بسوں میں سوار ہوتے ہیں، ٹرینوں میں ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں، ان کا رائٹ ٹو لائف ابیوز ہو رہا ہے۔ اگر یہ موصوفہ جو ہیں یہ اتنے ہیومن رائٹس پہ بلیو رکھتی ہیں، بالکل انفورس ڈسپیئرنس پہ بھی بولیں، باقی چیزوں پہ بھی بولیں، ابھی ان کو سامنے آ کے اس ریاست سے یہ ڈیمانڈ نہیں بنتی ہے کہ جو قاتل رائٹ ٹو لائف کو ابیوز کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں؟ کیوں نہیں کہہ رہی ہیں؟ بالکل، پوائنٹ ٹو پوائنٹ۔ میں مذمت کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے مذمت نہیں چاہیے، مذمت تو شاید ہو سکتا ہے ہندوستان بھی کر دے۔ یہ عجیب ایک رواج ہے کہ جی مذمت، بالکل نہ کرے مذمت۔ میں اگر ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتا ہوں جس شد و مت کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے خلاف کوئی الزام ہے تو ان کو عدالتوں میں تجویز بھی دے رہے ہیں، حل بھی بتا رہے ہیں، ان کو عدالتوں میں پیش کریں، تو اگر یہ قاتل اس سرزمین پہ موجود ہیں کیوں اسی طرح لوگوں کو یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا نہیں کیا جائے؟ کیونکہ ہیومن رائٹس کے آپ بلیور ہیں نا۔ اب اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہیومن رائٹس نہیں، ملیٹنٹ رائٹس پہ بلیور ہیں۔ جو چیزیں ملیٹنٹ رائٹس کے ساتھ یہ پریزیوم کرتے ہیں کہ منسلک ہیں یا ان کو فائدہ دے سکتی ہیں، اس کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں، اس لیے مجھے ان پر یقین نہیں ہے، میں ان کی کریڈیبلٹی تسلیم نہیں کرتا۔ اوکے، لیکن سر یہ جو مسنگ پرسن کا نقطہ ہے، آپ بھی جب کے ٹیکر پرائم منسٹر تھے تو آپ بھی گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جی تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ونس فار آل حل کیا ہے؟ دیکھیں ونس فار آل مسنگ پرسنز کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو اتنا آؤٹ آف دا پروپورشن بلو کر دیا گیا ہے جیسے پوری دنیا، پاکستان میں قیامت جو آئی ہوئی ہے یا بلوچستان میں آئی ہوئی ہے وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے آئی ہوئی ہے۔ اچھا اس کا ذکر کے پی میں کیوں نہیں کرتے؟ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ جتنے لوگ ہیں یہ پچھلے 20-21 سالوں سے وقتاً فوقتاً اس طرح کے الزامات کے پی کے جو طالبان کے ملیٹنٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی آتے رہے، لیکن ذکر بلوچستان کا زیادہ ہے۔ وجہ یہی ہے، ایک تو میں آپ کو عرض یہ کر دوں کہ یہ کسی سے آپ پوچھیں گے آپ کو کہ جناب کتنے افراد ہیں، کہیں گے 10,000، کوئی کہے گا 8,000، کوئی کہے گا 18,000۔ مطلب خدا کی پناہ جب آپ ان سے کسی میکینزم کا پہ پوچھتے ہیں کہ یار یونائٹڈ نیشن بھی جب انفورس ڈسپیئرنس
کے حوالے سے ایک انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے. پوری دنیا میں یہ ایکیوزیشنز آتی ہیں بھائی. یہ ساؤتھ امریکہ میں بھی ہیں, یہ لیٹن امریکہ میں بھی ہیں, یہ نارتھ امریکہ میں بھی ہیں. انڈیا میں ہزاروں کی تعداد کے رپورٹڈ انفورس ڈسپیئرنس ہے جن کا الزام ریاست کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ موجود ہے. افغانستان میں بھی ہے, ایران میں بھی ہے. لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا میں صرف پاکستان کا یہ مسئلہ ہے, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ایک سیٹ پریکٹس ہے, اور باقی 7.25 یا 7.5 ارب آبادی کسی اور انداز میں رہ رہی ہے. یہ ولن کا کردار جو ہے نا, یہ پاکستان کی ریاست ادا سر, میں اسی نام کوٹ کروں کہ یہ تقریر آتی ہے, پولین بلوچ صاحب قائمہ کمیٹی کے سربراہ ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک مسنگ پرسن کی وجہ سے وہ ایک فیملی کو جاتے ہیں جس میں 2 خودکش حملہ آور پھر پیدا ہوئے. تو یہ ایشو اس لیے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے کہ اس سے یہ جو خودکش حملے ہیں, یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں. پھر تو یہ جو خودکش حملے اگر مسنگ پرسنز کی وجہ سے ہوتے ہیں, تو یہ جو اسرائیل سے لے کر فلسطین تک, فلسطین سے لے کر عراق تک, فلوجہ سے لے کر بغداد تک, پھر یہاں سے افغانستان تک, اور پھر افغانستان سے پاکستان تک, یہ جتنے خودکش حملے ہوئے ہیں ان کے گھروں کے افراد مسنگ ہوئے اس وجہ سے ہوئے. مطلب یہ وہ سطحی انڈرسٹینڈنگ جس پہ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں گمراہ کیا جاتا. تو اب آپ جیسے لوگ دیکھیں, ابھی میں آپ کو اسی سوال کا میں جواب دیا ہے, آپ اس کی وضاحت اور مانگے مجھ سے. ایک یہ اسیسمنٹ دی جاتی ہے کہ انفورس ڈسپلن چلے ہوئی ہے, میں بفرض مال فار دا سیک آف آرگومنٹ میں تسلیم کر لیتا ہوں. تو یہ جو پچھلے 20 سالوں میں جتنے خودکش بامنگز ہوئی ہیں, ان میں سے ہر ایک کے گھر میں یہ پیٹرن ہمیں نظر آنا چاہیے, یا رشتہ داروں میں وہ انفورس ڈسپیئرنس ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ خودکش حملہ آور بن گئے. یا آپ خود کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح کی گفتگو کر کے, آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی گفتگو کر کے. جو سوسائڈ کاماساکی جاپنیز جو تھے, ان کے بھی لوگ ڈسپیئر ہو گئے تھے. مطلب آپ کو حیا آنی چاہیے اس طرح کی سطحی گفتگو پہ یقین کرنے پہ بھی, اور اس پہ سوال نہ اٹھانے پہ بھی. پرابلم یہی آ رہی ہے, میں نے آپ کو ان افراد کے متعلق یہی کہا کہ یہ گاسپل ٹروتھ کے طور پہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایک سیکشن ان کا ہمدرد میڈیا میں بیٹھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو مختلف رائٹس کا چیمپئن سمجھتا ہے, وہ اپنے آپ کو باضمیر سمجھتا ہے, ہم جیسے لوگوں کو ولن تصور کرتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ کے دائی ہیں, اور یہ جو دائمی سچ ہے, جو اٹرنل ٹروتھ, اس کے علمبردار ہیں. اب اس کا کیا اب سر تجویز کیا جائے؟ یہ سر سجیسٹ کیجیے گا, اب اس کا آپ نے تو ظاہر بتایا ایٹ دا ہائیسٹ لیول, آپ نے تمام چیزوں کو دیکھا ہے, خود آپ اس کو جانتے بھی ہیں. کیسے اس کا پھر سر اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ پاکستان از بلیڈنگ, وی آر ایٹ وار. دیکھیں انوار صاحب, میں آپ کو ایک عرض کروں, انفارچونیٹلی یہ جنگ آپ پہ امپوز کر دی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. کیوں امپوز کر دی گئی ہے کہ ایکسٹرنل نیوکلیر ڈیٹرنس کی وجہ سے آپ کے اوپر ایکسٹرنل کوئی پاور اسالٹ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتی. آپ پلوامہ میں اس کا ایویڈنس دیکھ چکے ہیں, مختلف جگہوں پہ یہ اسٹیبلشڈ نارم ہے. یوکرین کے کرائسس کو آپ دیکھ لیں, اگر یوکرین آج نیوکلیئرلی ایکوپڈ ہوتا تو کسی کی ضرورت نہیں تھی اس پہ حملہ کرنے کی. تو لہٰذا پاکستان کا جو ایکسٹرنل اسالٹ کا ایریا ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے. رہ جاتا ہے اس کا انٹرنل ڈائسنٹ. پاکستان کے لیے یہی اٹیمپٹس جتنے بھی اس کے, خصوصی طور پہ ہندوستان اس میں لیڈ رول اسی کا ہے کہ توڑنے کی حد تک اس کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان اس کے کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ اس کو خاکم بدن خدا نخواستہ توڑا جا سکے, لیکن بلیڈ کرنے کی کیپیسٹی تو ہے. اب یہ اس طرح کی جنگیں جب آپ پہ امپوز ہوتی ہے, ایک تو آپ کو ہمت سے, حکمت سے, ہمت اور حکمت کے امتزاج سے یہ لڑنی پڑتی ہے. آپ کو نیشنل کوہیژن اس کے سراؤنڈ کریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. کیسے کوہیژن کریٹ کی جائے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پی پی پی, جے یو آئی, پی کے میپ, بی این پی منگل, نیشنل پارٹی, بی اے پی, آپ کسی بھی جماعت کے اس پاکستان میں, ایم کیو ایم نام لیتے, اے این پی, یہ پشتونخوا نیب, یہ جتنی جماعتیں ہیں, ان میں سے بلوچستان میں جس کی پریزنس ہے پچھلے 20 سالوں میں, ان ایک وقت میں یا دوسرے وقت میں وہ حکومت کا حصہ رہے. ایگزیکٹلی. پی ٹی آئی باپ, پیپلز پارٹی جمعیت علماء, پی کے ایم نیب نیشنل پارٹی, بی این پی قدوس,
یہ بی این پی مینگل حکومت کا اگر وہ انکار کرتے ہیں کرے, سارے بلوچستان کو پتہ ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. کس حکومت کا حصہ ہے؟ قدوس بزنجو اور بی این پی مینگل, وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اس حکومت کو سپورٹ کر رہے تھے, تو وہ اس حکومت کا حصہ رہے ہیں. ٹھیک. 10 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ بجٹ جا کے ریکارڈ چیک کر لیں, اختر مینگل صاحب وغیرہ نے لیے نہیں لیے, یا باقی لوگوں نے ان کے لیے نہیں لیے, تو حکومت کا حصہ ہی ہوئے پریکٹیکلی. کابینہ کا حصہ نہیں تھے, حکومت کی سپورٹ میں تھے تو حکومت کا حصہ تھے. یہ تمام جماعتیں حکومتوں کا حصہ رہی ہیں. ان بی ایل اے کے جو دہشت گرد ہے یہ تواتر کے ساتھ اس جنگ کو بڑھاتے رہے ہیں, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. آپ اس خوش فہمی اور غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ فرد یا یہ جماعت آئے گی تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. اچھا, وہ یہ میں آپ کو ایویڈنس کے ساتھ بتا رہا ہوں, 2002 سے لے کر 2025 میں آپ دیکھ لیں 2025 تک تمام جماعتیں حکمران رہی ہیں. ایک وقت میں یا دوسرے وقت میں آپ دیکھ لیں وہ ریکارڈ میں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سیویریٹی بہت بڑھ گئی ہے اس کی؟ دیکھیں سیویریٹی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی اور بی اے پی کی حکومت تھی, قدوس بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ تھے, پنجگور اور نوشکی کے فرنٹیئر کور کے کیمپس پہ, یہ تو نہتے لوگوں پہ حملہ ہے نا, وہاں پہ پیرا ملٹری کے کیمپس میں کس نے, جن باجوہ صاحب وہاں پہ ہمارے چیف تھے, کس نے حملہ کیا؟ بی ایل اے. وہ سیویئر نہیں تھا, لیکن ہماری میموری شارٹ ہے نا. اب آپ کو 6 مہینے بعد یہ ٹرین کا واقعہ اتنا یاد نہیں ہوگا. جو سوسائڈ بامبنگ تھی اس وقت شاری نے جو کی اور دوسرے خواتین نے کی, وہ سیویئر نہیں تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دور میں پہلا خودکش حملہ آور دالبندین میں جو چائنیز پہ بس پہ آیا, کسی کو یاد ہے؟ وہ اسلم مچھو کا بیٹا تھا. آپ ریڈ نہیں کرتے ہیں اس وقت, آپ کہتے ہیں نہیں سب اچھا ہے, لیکن اس وقت سول اور ملٹری لیڈرشپ کون سی تھی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا قصور تھا, میں آپ کو یہ پوائنٹ اسٹیبلش کر کے دے رہا ہوں کہ یہ کنٹینیوٹی ہے. آپ اس تقسیم میں پڑھتے ہیں, وہ نہیں پڑھتے. اب سر سوال لیکن یہ کہ وہ آئی گاٹ یور پوائنٹ, اس کو روکا کیسے جائے؟ دیکھیں ٹورڈز دی اینڈ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اب ہے, ایک تو نیشنل کوہیژن ہو, نیشنل کوہیژن, اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس ہو, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو, کیا ہو؟ تمام چیزیں جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ہو. دیکھیں اس میں بلوچستان کے نمائندے کہتے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی کے مہمان دوست یہاں پر آتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں سیکیورٹی کی بریفنگ ملنی چاہیے کہ معاملات کس نہج پر ہیں. دیکھیں بلوچستان کے میرے خیال میں ہر آدمی کو اس کی متعلق اگر بریفنگ لینا چاہتے ہیں یقیناً لیں, ضرور لیں, ان کا استحقاق ہے, لیکن ہم سب کو پتہ ہے کیا ہو. ایک تو سر نیشنل کوہیژن آپ نے کہا, نیشنل کوہیژن کے ساتھ جو کینیٹکس ہیں اسمارٹ کینیٹکس آپ کو اپلائی کرنی پڑیں گی. اوکے, آپ کو ان کینیٹکس کو فل فلیج پولیٹیکل سوشل سپورٹ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بچے وہ شہید کر رہے ہوں اور آپ یہاں پر ایک پروفیسر کی طرح جو ہے نا لیکچر دینا شروع کر دیں. پہلے تو آپ نے جو ان کی تشدد کرنے کی صلاحیت ہے یا تو اس کو ختم کرنا ہوگا یا کم سے کم سطح پہ مینیجبل لیول پہ لانا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جب آپ اچیو کر لیں گے, جو گورننس ہے, جو ڈیولپمنٹ ہے, وہ تو باقی پاکستان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا بلوچستان والوں کا. اور اس کو بھی امپروو ہونا چاہیے. سر سی ٹی ڈی گلگت میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ایگزیکٹلی ہونا چاہیے. راجن پور میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ساؤتھ آف پنجاب میں پورے کا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ انٹیریئر سندھ میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کراچی کے اسلام ایریاز میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو بلوچستان میں ایسی کون سی ایکسکلوسیو چیز ہے جو ایکسٹرا مانگتے ہیں کہ نہیں جی پہلے ادھر گورننس تو ٹھیک ہونی چاہیے؟ پورے پاکستان میں ہونی چاہیے جس میں بلوچستان انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے. اوکے. یا آپ کبھی حیدرآباد سے کراچی سفر کریں تو یہ جو ہائی وے پہ میرے خیال میں لاکھوں افراد بانس لگے ہوئے ہیں اور پردے لگے ہوئے ہیں, اس کے بیچ میں بچوں کی بھی پیدائش ہو رہی ہے, کھانا بھی وہیں بن رہا ہے, بیمار بھی وہیں ٹریٹ ہو رہا ہے. کیا اس طرح کی رہائش 21ویں صدی کے اس میں سوچی جا سکتی ہے؟ سوچی جا سکتی ہے کہ اس طرح لوگ رہ رہے ہیں, لیکن رہ رہے ہیں. ٹھیک. اور سر یہ لیکن اس کی وجہ سے وہ خود کو حملہ آور کیوں نہیں بن رہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اس میں ایکسٹرنل ظاہر بات ہے جو آپ نے اس کا اینگل دیا ہے. ٹورڈز دی اینڈ چونکہ آپ ماشاءاللہ خود بہت اچھی گفتگو بھی کر لیتے ہیں, انفارمیشن وارفیئر بھی ہے, اس کو آخر میں بتایا کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے. اب یہ جو نوشکی کا ہے میں دیکھ رہا تھا بی ایل اے والے پوسٹ بھی کر رہے ہیں, انڈین میڈیا چلا بھی رہا ہے. دیکھیں یہ ایک تو ان کو ڈیبنک کرنے کی ضرورت ہے, ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پوری دنیا میں جعفر ایکسپریس کے انسیڈنٹ کو لے لیں, جی,
کیا جی سی سی میں عرب ممالک میں میڈیا نہیں ہے اور وہاں پہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو رپورٹ نہیں کرتے؟ ایگزیکٹلی. الجزیرہ بھی کرتا ہے، العربیہ بھی کرتا ہے، باقی چینل بھی، CNN عربیہ بھی کرتا ہے، BBC عربیہ بھی کرتا ہے. کیا یورپ میں لوگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو یا ایکشن کو کوریج نہیں دیتے ہیں؟ کیا رشین میڈیا نہیں دیتا؟ تمام دنیا کے دیتا. کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ ایک حرکت ہوتی ہے اور پورے ہندوستان کا میڈیا جو ہے نا وہ اس کو سینس آف فیسٹیوٹی کے تحت بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سیلیبریٹ کر کے پیش کر رہا ہے. پھر جو ہمارے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہندوستان کا نام پتہ نہیں آپ لوگ ہر چیز میں لے لیتے ہیں. جناب ہندوستان ہے تو ہندوستان کا نام لیتے ہیں نا. مالٹا اور برازیل ہوتا تو ان کا نام لے لیتے. ٹھیک. ہندوستان ہی سیلیبریٹ کر کے اس فیسٹیول انداز میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو کوریج اس کا میڈیا دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ ٹھیک. اور ان کی لنکیجز کیسے ہیں؟ کون ہے جو ان کو جیل کرا رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ بالکل. ان کو ریئل ٹائم انفارمیشن کیسے پاس ہو رہا ہے؟ تو میرے میڈیا کو نہیں ہو رہی ہے، ان کی میڈیا کو ہو رہی ہے. تمام چیزوں کا اس کا مطلب ہے BLA کے لوگ وہ پروکسی ہیں، ان کے ہندوستان کی پروکسیز ہیں. یہ رائٹس کے جنگ نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہیں. ٹھیک. یہ ہندوستان کے کرائے کے مرسنریز ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا. سابق نگران وزیر اعظم سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب نے بڑی فکر انگیز گفتگو کی اور ان اینڈ میں نکات بتایا کہ نیشنل کوہیژن، ہم نے جو اسمارٹ کائنیٹکس کا استعمال کرنا ہے اور کلیئرٹی لانی ہے اپنے اس میں ویژن میں اور سوچ میں کہ یہ جو تمام کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا اصلی دشمن انوالو ہے، اور جیسے کاکڑ صاحب کے مطابق جو BLA ہے وہ پراکسی ہے بھارت کی. ویورز، آپ نے گفتگو سنی، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بھارت میں مسلمانوں کو نسل کشی کے خطرے کا سامنا ہے. مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم میں اضافہ ہوا ہے. بین الاقوامی ماہرین نے بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کے بڑھتے ہوئے خطرے کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے. جینوسائیڈ واچ نے خبردار کیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کی تیاری کی جا رہی ہے. اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں کا فرض ہے کہ وہ بھارت میں مسلمانوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں. ویلکم بیک ویورز. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہم گفتگو کریں گے. ایک تو پاکستان کی داخلی معاملات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، انوار اللہ کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے تجاویز دی. اب ہم ذرا اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس کا کافی زیادہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے وسیع پیمانے پر سفری پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور اس سلسلے میں مختلف ممالک کی فہرستیں تیار ہو رہی ہیں. نیو یارک ٹائمز اور رائٹرز کے مطابق 43 ممالک اس میں شامل ہیں اور وہ تو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی ہے. اگرچہ تفریق کی گئی ہے، ریڈ لسٹ ہے، اورنج لسٹ ہے اور یلو لسٹ ہے، حتمی طور پہ ابھی تک کوئی اعلان نہیں آیا لیکن اس کی بازگشت ہے. تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کے کیا حقائق ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب ان کا پہلا خطاب تھا کانگریس سے تو انہوں نے پاکستان کی وہ واحد حکومت تھی یا ملک تھا جس کی انہوں نے تعریف کی تھی. اس حوالے سے ذرا گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا کیسر احمد شیخ صاحب نے، وفاقی وزیر ہیں برائے سرمایہ کاری. سر آپ کا بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا اعزاز چودھری صاحب نے، آپ پاکستان کی امریکہ میں سفیر رہ چکے ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. کیسر شیخ صاحب، سر آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلے تو آپ کو ایک اور چیلنجنگ پورٹ فولیو ملا ہے، آپ انویسٹمنٹ کے وزیر بن گئے ہیں اور ہمیشہ ہر گفتگو میں کہتے تھے کہ پاکستان میں اقتصادی خوشحالی تب ہو سکتی ہے جب انویسٹمنٹ یہاں پر آئے گی. ایک تو ہمارے ہاں داخلی مسائل ہیں، آج بھی نوشکی میں انتہائی انفارچونیٹ واقعہ ہوا، FC کے قافلے پر حملہ ہوا، پھر 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس ٹرین. دوسری طرف یہ امریکہ کی جانب سے جو سفری پابندیوں کی خبریں آ رہی ہیں، جیسے میں نے کہا حتمیت سے تو نہیں کہا جا سکتا لیکن ان کے مختلف جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ پاکستان کا نام بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان بھی ہو سکتا ہے، وہ اورنج میں یا یلو میں ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیسے اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے یا کیا اس ایشو کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے کیسر شیخ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
बड़ा ही अहम सवाल आपने किया। एक तो आपने मुझे जो बताया सरमाया कारी का मैं मिनिस्टर बना हूँ, और ये मेरे बिल्कुल दिल के करीब है। ये मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में असल में ज़रूरत है इस वक्त सरमाया कारी की है। और आपके प्रोग्रामों में मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जब तक सरमाया कारी नहीं होगी या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो टेक्नोलॉजी नहीं आएगी हमारे यहाँ, जॉइंट वेंचर्स नहीं शुरू होंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं होगी। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ तभी होगी जब हमारे यहाँ वो इन्वेस्टमेंट होगी, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, और वो बाहर की सरमायाकारी से हो सकते हैं। पाकिस्तानी के पास ना तो अपने डोमेस्टिक जो है ना इतना ज़्यादा सरमाया है, और ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो ये ज़रूरी है, और हमने इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो करनी थी। मैंने अपनी ज़ाती बिज़नेस लाइफ में 2 बड़ी दुनिया की कंपनियों से यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करवाई है और उनसे जॉइंट वेंचर किया है। एक एलजी कोरिया है, उससे हमने एक केमिकल का प्लांट लगवाया है शेखुपुरा में, मेरे साथ है उनका जॉइंट वेंचर। तो उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी से केमिकल्स का प्लांट शुरू किया। और एक दूसरा मलेशिया की बरनास कंपनी है, जो कि उनका तमाम चावल मलेशिया में जो इंपोर्ट होता है वो उसके थ्रू होता है। उसने हमारे यहाँ प्लांट लगाए हैं चावल के, मिल के, और उसके बाद हम वो एक्सपोर्ट करते हैं। वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट तब होती है जब बाहर से, क्योंकि हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं, मैंने अर्ज किया। तो सर अगर ये खुदा ना खास्ता ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, फिर तो वो जो आपका पूरे शेख साहब, अगर वो खुदा ना खास्ता इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, तो उस पर फिर हम तो इन्वेस्टमेंट लाना और फिर अट्रैक्ट करना वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। देखिए, एक क्लाउड चाहिए। देखिए, आप रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने प्रेसिडेंट ट्रंप को इनवाइट किया कि पहले विजिट आप हमारे मुल्क में करें। उन्होंने ये शर्त लगाई, बजाय कि उन्होंने एक्सेप्ट करने के विजिट, उन्होंने ये शर्त लगाई कि आप $1 ट्रिलियन, 1000 अरब डॉलर की हमसे माल ख़रीदें या हमारे से असला ख़रीदें या हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो तब मैं पहला विजिट आपके यहाँ करूँगा। देखिए, 1000 अरब डॉलर, और हम कितने अरसे से कोशिश कर रहे हैं, हमारी हुकूमत विगोरसली हम विज़िट कर रहे हैं वहाँ, उनके डेलीगेशन आ रहे हैं, लेकिन हमने उनको ऐसा वाइबल अभी तक प्रोजेक्ट नहीं दिए। अभी तक उन्होंने कहा था पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे सऊदी अरेबिया ने, तब भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं आई। और भी टोटल इस साल का जून में जो क्लोज होगा वो हम तवक्को कर रहे हैं कि $2.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी, जो कि पिछले साल से तकरीबन 35-40% ज़्यादा है। लेकिन $2.5 अरब डॉलर टोटल इन्वेस्टमेंट कहाँ, और 1000 अरब डॉलर का क्लाउड उनका है। हमारा भी इन मुल्कों से बहुत दोस्ती है। हमको नए सिरे से ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम उनके साथ मिलजुल के उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जब आप, जैसे आपने कहा, जो कोई हमारे हालात हैं सबसे पहले तो हम तवज्जो कर रहे हैं कि जो रुकावटें हैं ना, जो सुर्ख फीता है, जो हर जगह, हर मिनिस्ट्री में या हर जगह कई जगह पे हमें जाना पड़ता है एक अप्रूवल के लिए, जो लाइसेंस हैं और जो अप्रूवल्स हैं, तो सबसे पहले आते ही मैंने ये ध्यान दिया है, और हम उसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसी नुक्ते पे रुकिएगा सर, मैं लौट के आता हूँ। मैं एजाज चौधरी साहब, सर आपसे जानना चाहूँगा, आप अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, सर इस हवाले से ज़रा बताइएगा, ये जो खबरें रॉयटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स में आ रही हैं, इसमें कितनी वेटेज होता है? आप तो अमेरिका के सिस्टम को समझते हैं, उनके प्रेस को, मीडिया को समझते हैं, और ये अचानक एक तरफ मैंने जैसे कहा कि अमेरिकी सदर तारीफ कर रहे थे पाकिस्तान के किरदार की, जो शरीफुल्ला उनको हवालगी के हवाले से, और दूसरी तरफ ये सफरी पाबंदियों की बाज़ सुनाई दे रही है। जी देखिए, मुल्कों के ताल्लुकात ठोस मफादात की बुनियाद पर तायन होते हैं, और आजकल तो मैं ये कहूँगा कि ठोस इक्तिसादी मफादात की बुनियाद। और जब वो देखें कि पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो, या हमारी इक्तिसाद जो है उस तरीके से मजबूत उतनी ना हो, और सबसे बढ़ कर के आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो, आपकी ट्रेन्स पर हमले हो रहे हो। आज भी बलूचिस्तान में एक जगह अटैक हुआ है, नोशकी में। तो खबरें जो जाती हैं बाहर पाकिस्तान के बारे में, वो ये रहती हैं कि अभी पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं हुआ, इसका दाखिली इस्तेहकाम नहीं है। इस वजह से उनके जो फैसला साजी है उस पर ये असरअंदाज होता है। ये कोई आज की बात नहीं है। आपको याद होगा कि 9/11 के बाद से ये सिलसिला जारी था, और अक्सर अमेरिका की सफारत खाने पाकिस्तान के मुतालिक एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर देते थे, और उसकी वजह से भी जो सरमायाकार हैं या जो कोई विजिटर हैं या कोई टूरिस्ट हैं, वो सब के सब जो हैं
उन किस्म की एडवाइजरीज को देखकर फैसला करते थे कि पाकिस्तान आना है या नहीं आना। जी अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब तो एक उनका बहुत ही बड़ा एजेंडा है कि मैं इमिग्रेशन जो है अपने मुल्क में ख़त्म करूंगा, तो वो स्टार्ट उन मुल्कों से कर रहे हैं जहां पे उनके ख्याल में इतना इतना इस्तेहकाम नहीं है। अगर आप सारे मुल्कों को उठा के देख लें, उन लिस्टों को देख लें, तो दर्जा बंदी सिर्फ इस हवाले से की है कि क्या वो मुल्क मुस्तहकम है, स्टेबल हैं या नहीं है। अच्छा तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम उस लिस्ट में आए हैं, हमें नहीं आना चाहिए था। पाकिस्तान एक बहुत ही अहम मुल्क है, 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, लेकिन हमें ये एक सबक भी सीखना चाहिए। हमारे लिए एक इशारा है कि हमें अपने मुल्क में इस्तेहकाम लाना है, सियासी लिहाज से भी लाना है और माशी लिहाज से भी लाना है। और पाकिस्तान की दाखिली सियासत का आपको पता है कि परतो जो है वहाँ पे भी होता है। वहाँ पे अब बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तानी अमरीकी जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के मुतल्लिक ये ख्याल रखते हैं कि वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम नहीं है और उनका एक लीडर जो है वो कैदोबंद में है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें कुमुलेटिवली एक आपकी जो पिक्चर बनाती हैं। पाकिस्तान अगर सियासी तौर पर मुस्तहकम जितना भी हो, लेकिन अगर इक्तिसादी तौर पर और लॉ एंड ऑर्डर सही कर ले, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए इस तरह की लिस्ट में आप नहीं आएंगे। पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन आपकी रेलेवेंस इस वक्त बहुत कम हो गई है। ये एक तल्ख हकीकत है जिसको मानना पड़ेगा। और सरमायाकारी भी अभी आपको ये वजीर साहब बता रहे थे कि कितनी सरमायाकारी सऊदी अरब जो हमारा करीबी दोस्त है अमेरिका में कर रहा है और कितनी वो हमारी तरफ कर रहा है। तो ये इशारा है, ये समझने के लिए है। पाकिस्तान तो वही है, पाकिस्तान तो जो पहले भी इतना इम्पोर्टेंट था कि इतनी दुनिया यहाँ पे आती थी, इसको राइजिंग स्टार समझा जाता था। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज जो हैं, हमारी तरजीहात को बदलना होगा और हमें सबसे ज़्यादा इक्तिसादी जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उसकी तरफ जाना होगा। मुझे याद है कि एक ज़माने में आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी 2022 में, जिसको पता नहीं क्यों अबेंडन कर दिया गया। उसी की कोई नई वर्जन बना देनी चाहिए जिसमें ये कहा गया था कि इक्तिसादी सिक्योरिटी जब होगी एक मुल्क की और ह्यूमन सिक्योरिटी होगी तो खुद बहुत नेशनल सिक्योरिटी होगी। हमें इन जेतों पर सोचना होगा और यही सबक सीखने होंगे। ये जो अभी वहां से खबर आ रही है अमेरिका की तरफ से, उसमें बड़ी अहम आपने गुफ्तगू की है। और कैसर शेख साहब बड़ी ज़बरदस्त तरीके से तमाम नुकात को सामने लेकर हैं एजाज चौधरी साहब। सर आप क्या कहेंगे, उनका इक्तिसादी खुद मुख्तारी, सियासी इस्तेहकाम और लॉ एंड ऑर्डर, ये आप लोगों के ठीक होंगे तो किसी लिस्ट में नहीं आएंगे हम, वरना लिस्टों में ही आते रहेंगे। बक स्टॉप्स एट दीज थिंग्स। शेख साहब जी, सैयद अनवारुल हसन, आपके हमारे तो सामने है ना जो कुछ हो रहा है। देखिए ना क्या हुआ, मैंने 3 दिन पहले कौमी असम्बली में तकरीर की है तफसील से। मैंने ये कहा कि पाकिस्तान की कौम तो यही है, यही थे। और जब इंडिया और पाकिस्तान तकसीम हुए तो एजुकेशन इंडिया के पास थी और इंडस्ट्री भी इंडिया के पास थी, लेकिन पहले 40-42 साल बावजूद इस सारे मामलात के कि वो बहुत आगे थे, वो पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। इंडिया की ग्रोथ को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहती थी IMF, और हमसे वो खुश होते थे। वर्ल्ड बैंक में कई हमारे पाकिस्तानी थे, हमारा एक क्लाउड था। और वो 40-42 साल इंडिया की आबादी 6 गुना थी, उनकी कौमी पैदावार GDP 4 गुना थी पाकिस्तान से। यानी हमारा फीकस आमदनी 50% ज़्यादा थी, 1.5 गुना थी इंडिया की फीकस से। उसके बाद क्या हुआ, यही बात जो एजाज अहसन साहब बड़ी बखूबी कह रहे हैं कि हमने इंटीग्रेशन, आपस में भी सियासी माहौल भी लड़ाई झगड़े का कर लिया और हमने रीजन में भी हर मुल्क से हमारे इख्तलाफात हैं। अब इसको दूर, एक बड़ी अच्छी पॉलिसी पिछले दिनों में बात गोश्त हुई थी कि इकनॉमिक पॉलिसीज़ को प्रेफर किया जाए और हमारी सारी पॉलिसी जो है वो गिर्द घूमेंगी हमारी इकनॉमिक पॉलिसी और प्रॉस्पेरिटी पे। अब उसको फिर बाद वजूहात से पीछे किया। ये हमें देखिए करना पड़ेगा। दुनिया में आज सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि मईशत के ऊपर जोर दे रहा है। आज देख लीजिए सदर ट्रंप जो है वो आते ही उन्होंने यही कहा, लगा दिए टैरिफ लगा दिए उन मुल्कों से जहाँ उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इतना जोर है कि बजट तब मैं करूँगा अगर आप 1000 अरब डॉलर लगाएंगे। तो हम क्यों नहीं ऐसे देखें ना, हम अपने आप को ठीक करें। गलतियां तो हमारी ठीक है, तो हैं इर्द गिर्द में। इंडिया तो
جی سر، آپ نے سر بڑا اہم نکات اٹھائے کیسر شیخ صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اصلاح احوال کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، اپنے اقتصادی ترجیحات جو ہیں، اقتصادی استحکام ہو جائے وہ سیاسی استحکام ہو، اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، اور تبھی ہم ان معاملات جو ہے وہ اس بھنور سے بلکہ باہر نکل سکتے ہیں، چاہے وہ داخلی ہیں خارجی ہیں۔ وقت میرا ختم ہوا جاتا ہے، آپ کا بہت شکریہ نوازش کیسر احمد شیخ صاحب، وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ، اور اعزاز چودھری صاحب، اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو، اور ویئرز انوار اللہ کاکڑ صاحب نے بلوچستان اور اوور آل جو سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے احاطہ کیا۔ یہ آج کا شو تھا، اپنے فیڈ بیک دیجیے گا اگلے جمعے تک۔ مجھے سید انوار الحسن اور سچ ٹیک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نے کے بان۔